सेशन का बाकायदा आगाज कर। वालेकुम अस्सलाम। क्लियर आ रही है? जी अस्सलाम वालेकुम सर। सर आपकी वॉइस क्लियर है। जज़ाकल्लाह जी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का लाख लाख एहसान और शुक्र। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे और आपको अपने लामहदूद खजानों में से सबसे कीमती चीज बिन मांगे माँ की गोद में अता की। और वो चीज क्या है? ईमान का मिल जाना, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती कहलवाना और मुसलमान घर में पैदा हो जाना। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के ना गिने जाने वाले खजानों में मेरे और आपके लिए इससे कीमती चीज और कोई भी नहीं थी। मैं कोशिश करूंगा कि जो बच्चे सुन रहे हैं मैं उनके मुताबिक बात करने की कोशिश करूं, क्योंकि मेरा तो आइडिया था कि शायद 13 या प्लस वाले कोई बच्चे होंगे, तो मेरे लिए थोड़ा ये मुश्किल हो जाएगा। और दूसरा ये कि हमारा ये जो सेशन डिवाइस्ड है, ये जो तरतीब दिया गया है, जो भी मेरे ख्याल से कोई इस छोटी एज के लिए शायद नहीं है। उनके लिए विजुअल्स और उनके लिए सारी चीज़ें भी वैसी होनी चाहिए। बहरहाल अल्लाह पाक इसमें मेरा हामी और नासिर हो, मेरी मदद फरमाए। ये मेरा एक छोटा सा तारुफ है। मैंने अपने MBA किया जिंदगी में, और जैसे हर एक की ख्वाहिश होती है कि कुछ करके दिखाना, और घर से भी यही कहा जाता है, रोज पेरेंट्स यही कहते हैं, आप बच्चे भी सब यही सुनते होंगे कि वो देखो वो फलां चचा का बेटा, वो फलां ताया का बेटा, वो देखो वो डॉक्टर बन गया, वो देखो उसको मेडिकल यूनिवर्सिटी में दाखिला मिल गया, तो आप भी कुछ कर लो, आप भी कुछ पढ़ लो, जिंदगी बन जाएगी। बिल्कुल अच्छी बात है कि जिंदगी तो बननी चाहिए, लेकिन हमें साथ ये भी देखना चाहिए कि जिंदगी बनना किसे कहते हैं, और क्या हमारी एक ही जिंदगी है या इससे भी जायद जिंदगी है। और इस जिंदगी को और एक मौत के बाद कभी ना खत्म होने वाली जिंदगी को, उसको बनाने के लिए रोज मैं कितनी मेहनत करता हूँ। अगर ये चीज हम अपने बच्चों में अगर बिल्कुल बचपन से डालना शुरू कर दे, तो यकीन जानिए कि उनको, वो जब बड़े होंगे तो हर एक बच्चे के पास 2 कैरियर होंगे, यानी उसके सामने 2 राहें होंगी। सबसे कीमती चीज आपके घर में चलिए हम इसकी एक लिस्ट बना लेते हैं। इंटरैक्टिव सेशन होता है ज्यादातर हमारा, तो मैं इसको आपसे कुछ सवालात पूछ के हुए आगे चलता हूँ। अगर मैं ये आपसे कहूँ कि आज आप मेरे इस लेक्चर के बाद कॉपी पेंसिल लेकर अपने वालिदैन के पास चले जाएं और उनसे ये कहें कि हमारे घर में जो सबसे कीमती चीज है वो क्या है दुनियावी जो है, तो अब जब आपको बता दिया जाए, अगर मिसाल के तौर पे कि गाड़ी सबसे कीमती है, या ज्यादातर तो घरों में सोना सबसे कीमती होता है, हीरा कीमती होता है, तो आप देख सकते हैं कि जो जितनी कीमती चीज है वो बाहर नहीं पड़ी होती, बल्कि वो बहुत हिफाजत के अंदर होती है, और अलमारी में होगी, अलमारी के अंदर भी एक ताला सेफ होगा, उसके अंदर होगी, या कहीं बैंक के लॉकर में होगी। तो इसी तरह इंसान को अल्लाह ने ऐसा बनाया कि वो अपनी सबसे कीमती चीजों का बहुत हिफाजत करता है, और उसके लिए बहुत ज्यादा वो कोशिश करता है, और ऐसे मैयर्स या ऐसे वो मैयर्स या उसके लिए पैरामीटर सेट करता है कि वो उसकी चीज महफूज रहे। तो इसी बात को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुरान पाक में बहुत जगह बयान फरमाया, और हदीस में भी आया है कि तुम ये जिस आखिरी दौर के हिस्से में आओगे, यानी ये जो क़यामत के करीब का ज़माना है, हम इस वक्त उसी दौर में जी रहे हैं। तो इसमें कुरान और हदीस से पता चला कि जो हमारी सबसे कीमती चीज़ है वो हमारा ईमान है, मुसलमान होना है। तो कुरान और हदीस से पता चला कि इसी पर सबसे ज्यादा हमले होंगे और इसी को छीनने की कोशिश की जाएगी, ईमान पे डाका डालने की कोशिश की जाएगी। तो इसको भी मैं बहुत आसान मिसाल से आपसे अर्ज करता हूं कि मेरे पास ईमान सबसे कीमती चीज है, लेकिन अगर कोई मेरे इस पे ईमान के ऊपर डाका डालने की कोशिश करेगा, तो जाहिर बात है जब मुझे पता होगा कि ये मुझे दुनिया और आखिरत में ये वाहिद चीज है कि जो मेरे से छीननी नहीं चाहिए,
تو پھر وہ کوئی بھی مجھ سے اس کو لے جانے میں کامیاب نہیں ہوگا. میں ویسے ہمیشہ جب بھی کوئی سیشن اپنا سٹارٹ کرتا ہوں, یہ 1300 سے زائد مجھے یونیورسٹیز میں اور کالجز میں ہی صرف ان فورمز پہ اپنے لیکچرز دینے کی اللہ پاک نے توفیق دی پچھلے کوئی 12 سال میں. تو میں ہمیشہ ایک بات ضرور پیش کرتا ہوں. وہ آج اس لیے نہیں کی, میں نے کہا کہ وہ میری آڈینس شاید اس ایج بریکٹ کی نہیں ہے, تو میرے لیے بہت اس لیے مشکل بھی ہو رہی ہے. تو میں نے عرض کرتا ہوں کہ ہمیں سب سے ملا کیا ہے, کہ سب سے قیمتی چیز مل گئی, یعنی ایمان مل گیا. اب یہ چیز قیمتی کتنی ہے, جب میرے اندر یہ احساس پیدا ہو جائے یا میرے اندر یہ اتر جائے کہ یہ قیمتی چیز کتنی ہے, تو پھر اس کے بعد میری اگلی ساری زندگی آسان ہو جائے گی اس ایمان کی حفاظت کرنے میں. یہ دین اسلام اتنا قیمتی ہے, اس میں سے اگر مثال کے طور پہ میری اگر زندگی 60 سال بنتی ہے, تو آپ جانتے ہیں کہ ایک دن میں سیکنڈ ہوتے ہیں, اور ایک منٹ میں 60 سیکنڈز ہوں گے, اور ایک دن میں کوئی 1400 کتنے منٹس ہوتے ہیں. اور اگر آپ اس کو مہینے سے ضرب کریں, ملٹیپلائی کریں, تو وہ کتنے ہزار, جو سالوں کو دن میں کنورٹ کریں تو وہ کتنے ہزار دن بن جائیں گے. اور وہ اگر آپ اپنی 60 سالہ زندگی اگر آپ اس کو سیکنڈز میں کنورٹ کریں تو وہ کروڑوں شاید سیکنڈز بن جائیں. تو یہ کروڑوں سیکنڈز کتنے قیمتی ہو سکتے ہیں, اس کو میں ایک بہت سادہ مثال سے عرض کرتا ہوں. یہ حدیث شریف آپ بچوں نے بھی سنی ہوگی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی کہے سبحان اللہ, آپ سب کہتے ہیں سبحان اللہ. اب دیکھو, ہم نے یہ سبحان اللہ کہا شاید 2 سیکنڈ لگے ہیں, اور ایک دفعہ سبحان اللہ کہنے سے حدیث میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ اتنا بڑا درخت ابھی جنت میں لگ گیا فوراً. اتنا بڑا درخت جنت میں لگ گیا ہے کہ اگر ایک عربی نسل کا گھوڑا اس درخت کے نیچے بھاگے تو وہ کئی 100 سال تک وہ درخت کی سایہ ختم نہیں ہوگا. اس کی اتنی بڑی شاخیں ہیں, اتنا بڑا درخت لگ جائے گا. میں آپ سے یہ پوچھتا ہوں کہ اگر آپ نے آپ جیسے گھر میں رہتے ہیں, میں یہاں لاہور جوہر ٹاؤن میں رہتا ہوں, اگر یہ 1 2 3 کنال کا گھر بنانا ہو تو آپ اپنے پیرنٹ سے پوچھیں, یا آپ نے دیکھا ہوگا اگر گھر بنا کسی کا تو وہ سال لگ گیا, 2 سال لگ گیا, جبکہ یہ بیچارہ چھوٹا سا گھر ہے. لیکن اگر وہی سبحان اللہ کہنے پہ اتنا بڑا گھر بن گیا, سمجھ لیں اتنا بڑا درخت لگ گیا, کہ اگر اس کو میں دوسرے طریقے سے سمجھاؤں تو وہ آپ کو زیادہ جلدی سمجھ آئے گا کہ سبحان اللہ ایک دفعہ کہنے سے جو درخت جنت میں لگا ہے, اگر آپ اس دنیا کے گرد 180 مرتبہ چکر لگائیں تو اتنا بڑا درخت لگ گیا. یعنی 500 سال جو گھوڑا بھاگتا ہے, اگر اسی کو ایک اور سادہ اس میں میتھمیٹکس میں آپ اس کو کنورٹ کریں, تو ڈیجٹس میں کنورٹ کریں, تو 180 چکر لگا لے اس پوری دنیا میں, یہاں سے چلے لاہور سے, اور پوری دنیا کے 200 ملکوں کو گھوم کر وہ واپس آئے تو 1 چکر لگا, اور ایسے 180 چکر لگائے تو ایک درخت جو ہے وہ جنت میں لگ چکا ہے. یہ 2 سیکنڈ میں ایک دفعہ سبحان اللہ کہا تو اتنی بڑی کمائی میں نے آپ نے کر لی. تو زندگی میں جو کروڑوں سیکنڈز ہیں بچوں, اس میں جو سبحان اللہ کہے گا اور اللہ کا نام لے گا, نماز پڑھے گا, ذکر کرے گا, روزہ رکھے گا, حج کرے گا, بتاؤ اتنا عظیم الشان جس کو دین ملا ہو وہ دنیا میں کتنا امیر ترین انسان بن سکتا. تو میں نے وہ اپنی روایت کے مطابق یہ بات بھی کر دی کہ مجھے ملا کیا ہے. اس کا آج کل مجھے اور آپ کو یہ نالج زیادہ تر کنوے نہیں کیا جاتا, اور مجھے اور آپ کو یہ باتیں ہمیں بھی بہت زیادہ ان باتوں کا تذکرہ کرنا چاہیے. تذکرہ کرنے سے وہ ہمارے دل میں اترتی ہیں, اور دل میں اترنے سے وہ ہماری زندگی میں آ جاتی ہیں, اور ہم اس پر عمل کرتے ہیں. اور جب عمل کریں گے تو پھر بہت بہت بڑی جنت انشاءاللہ ہم سب کو ملیں گی. تو میں اپنے سیشن کا باقاعدہ آغاز کرتا ہوں کہ ہم جس دور میں گزر رہے یہ فتنوں سے بھرا ہوا دور ہے. فتنے سے مراد آپ سمپل سے یہ سمجھ لیں کہ اللہ نے جو مجھے ایمان کی دولت دی, جو آپ کو دولت دی, اس دولت کو لوٹنے کے لیے, یعنی کہ مسلمان سے اس کا ایمان چھین لیا جائے, اس دولت کو چھیننے کے لیے جو گروہ اور جو
اس طرح کفار اور جو جماعتیں کام کرتی ہیں مسلمانوں سے ایمان چھیننے کے لیے، اس کو فتنہ کہتے ہیں۔ اور یہ دور کیسا ہے؟ یہ فتنوں کا بھرا ہوا دور ہے۔ اس کو بھی میں ایک اور سمپل مثال سے عرض کرتا ہوں کہ دیکھیں، جب ہم عام زندگی گزار رہے تھے تو اس وقت پوری دنیا میں کوئی مسئلہ نہیں تھا، ہر کوئی کہیں بھی آ جا سکتا تھا، کچھ بھی کھا سکتا تھا، کسی کے گھر جا سکتا تھا، کسی ملک میں جا سکتا تھا۔ لیکن جیسے ہی آپ بچوں نے، جو بڑے ہیں تھوڑے، انہوں نے دیکھا ہوگا کہ آج سے 2 سال پہلے جب کرونا آیا، تو یعنی کرونا آ گیا یا آج کل ڈینگی آیا ہوا ہے آپ کے کراچی میں، تو آپ دیکھ لیں کہ وہ روز کہتے ہیں کہ اس وقت وائرس بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے۔ تو اسی طرح جب وائرس پھیلا ہے تو اس سے بیماریاں بڑھتی ہیں اور لوگوں کی موت، اموات ہو جاتی ہیں۔ اسی طرح قرآن و حدیث میں ہمیں پہلے ہی بتا دیا گیا کہ بھئی خبردار رہنا، جیسے اگر یہ وائرس بہت پھیلا ہوا ہو تو بے احتیاطی کرنے سے انسان کی جان چلی جاتی ہے، تو اسی طرح جب یہ فتنوں سے بھرا ہوا دور، جو پہلے بتا دیا گیا کہ اس میں بہت پھیلے ہوں گے فتنے، تو ان سے بچنے کے لیے علماء، صرف ایک علماء اور علم حاصل کرنے والے وہی بچ سکیں گے۔ تو اس لیے اس سے بچنے کے لیے اور اس دور کو سمجھنے کے لیے یہ احادیث مبارکہ پڑھنا، اس کا ذکر کرنا اور اس کو آگے ہر ایک تک پہنچانا بہت ضروری ہے۔ جامع ترمذی کی حدیث ہے، جلد 2 حدیث نمبر 78، کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے قریب ایسے فتنے واقع ہوں گے جو اندھیری رات کی طرح ہوں گے۔ اس میں انسان صبح مومن ہوگا تو شام کو کافر ہو جائے گا، یا اگر کوئی شام کو مومن تھا تو صبح کافر ہو جائے گا، اور بہت سے لوگ تھوڑے سے مال کے عوض اپنا دین بیچ ڈالیں گے۔ یہ جب میں یہ والی سلائیڈ یونیورسٹیز، کالجز میں، اسٹوڈنٹس میں اور ڈاکٹرز میں اس کو جب میں ڈیلیور کر رہا ہوتا ہوں تو یہاں میں ایک مثال ضرور پوچھتا ہوں۔ میں کہتا ہوں کہ جیسے مثال کے طور پہ اس وقت جو دنیا میں سب سے مہنگا موبائل ہے وہ آئی فون 14 شاید اب لانچ ہوا ہے۔ تو میں اگر آئی فون 14 میرے پاس ہے اور میں آپ سے یہ پوچھوں کہ یہ آئی فون 14 میرے پاس ہے، اور میں جانتا ہوں کہ اس وقت دنیا میں اس سے بڑھ کر کوئی بہترین موبائل اور بہت ماڈرن موبائل کوئی بھی نہیں ہے، کسی کے پاس ایسی اپلیکیشنز بھی نہیں ہیں، اور یہ انتہائی مہنگا بھی ہے۔ اب یہ میرے پاس موبائل ہے اور میرا کوئی دوست، میرا کوئی محلے میں سے، میرے کوئی رشتہ داروں میں سے یا کوئی بھی مجھے آ کر، جو موبائل جب شروع ہوئے تھے تو تب ایک ماڈل آیا تھا بالکل 3310، تو اگر مجھے آ کر کوئی 3310 والا موبائل مجھے دے دے اور مجھے قائل کر لے، مجھے کنونس کر لے اور مجھے اس کے اوپر وہ دلائل دے کہ تمہارے والا موبائل بہتر نہیں ہے، میرا 3310 بہتر ہے، تو میں یہ اسٹوڈنٹ سے پوچھا کرتا ہوں، بتاؤ میں 2 سے 3 لاکھ روپے والا موبائل، میں نے 300 روپے بھی جس کی قیمت نہیں ہے وہ موبائل میں نے آئی فون دے کر، تو وہ 3310 میں نے کیوں لے لیا؟ تو مجھے اس کا جواب زیادہ تر یہ ملتا ہے کہ مجھے پھر پتہ ہی نہیں ہوگا کہ میرے پاس کتنا قیمتی موبائل ہے۔ تو یہ جو حدیث مبارکہ ہے، اس کو اگر میں آج کے دور کی تطبیق اور آج کے دور کے مطابق اگر اس کے ساتھ ایگزامپلیفائی کرنے کی کوشش کروں، تو میں پھر اس ایگزامپل سے سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں کہ دیکھو، یہ جو فتنوں سے بھرا ہوا دور ہے، اس میں 2 طرح سے فتنوں کا لوگ شکار ہوں گے۔ ایک تو وہ خود علم ہی نہیں رکھتا، نہ علماء کے ساتھ اس کا اٹھنا بیٹھنا ہے، اور وہ جانتا ہی نہیں کہ مجھے اللہ نے جو دولت دی ہے اس کے اوپر ڈاکہ ڈالنے والے بھی بہت زیادہ لوگ آج کل کے دور میں ہوں گے۔ اور دوسرا یہ کہ فتنہ کہتے ہیں پولیس کی وردی میں ڈاکو۔ فتنے سے مراد یہ بھی ہے کہ پولیس کی وردی پہن کر اگر ڈاکو کہیں کسی کے گھر پہ بیل دے، تو اگر آپ کے میں سے کسی بچے کے گھر بیل لو اور آپ اس کو سی سی ٹی وی کیمرہ سے دیکھیں، تو آپ یہی کہیں گے اپنے پیرنٹس کو کہ باہر پولیس والے آئے، کیونکہ وردی سے آپ اس کو یہ نہیں پہچان سکیں گے کہ وہ اس وردی کو دھوکے سے پہن کر آنے والا ڈاکو ہے۔ تو اسی طرح اس پرفتن دور میں اب دیکھیں، اب اگر پولیس کی وردی پہن کے ڈاکو آ جائے تو اس کو پہچانا نہیں جا سکتا، ان کی حرکات سکنات سے، ان کے مشکوک حرکتوں سے ہی پہچانا جا سکتا۔ اور اسی طرح اس پرفتن دور میں مسلمان بن کر سامنے آنے والے کئی گروہ، جماعتیں اور اس طرح کی چیزیں ہوں گی، لیکن حقیقت میں وہ مسلمان نہیں، صرف انہوں نے مسلمانوں کا حلیہ اپنایا ہوگا
اور اندر ان کے پکا ٹھکا کفر ہوگا. اسی بات کو جامع ترمذی کی حدیث میں بیان کیا گیا, اور ایک اور حدیث شریف میں اسی بات کو بیان کیا گیا کہ فتنے ایسے آئیں گے جیسے تسبیح کا دھاگا ٹوٹنے سے موتی گرتے ہیں. اب پچھلی حدیث میں بتا دیا گیا کہ فتنے کی شدت ایسی تھی کہ صبح مومن شام کو کافر. تو میں اسٹوڈنٹ سے اس پہ پوچھا کرتا ہوں تو یہی جواب آتا ہے جی کہ تقریباً 12 گھنٹے میں ایمان لٹ جائے گا. یہ ایک فتنوں کی دور کی شدت سامنے آئی. اس اگلی حدیث میں تو اس سے بھی کئی گنا زیادہ شدت والا معاملہ ثابت ہو گیا کہ اگر ہم 100 دانوں والی تسبیح کا ایک سرا کاٹ کر نیچے پھینکے تو پھر وہ 100 دانے کتنے سیکنڈوں میں گریں گے, تو 5 سیکنڈ سے بھی کم وقت میں یہ 100 دانے گر جائیں گے. یعنی اس کا مطلب ہے کہ اس کو اگر ہم نومیریکل اگر ویلیوز میں لانے کی کوشش کریں سمجھنے کے لیے, تو اس کا مطلب ہے کہ 5 سیکنڈ میں اس وقت جبکہ 3:24 ہوئے ہیں اور سنڈے 25 سپٹمبر ہے, تو میں نے یہ 45 منٹ بات کرنی ہے, تو اس میں سے 5 سیکنڈ میں 100 فتنے میرا اور آپ کا ایمان لوٹنے کے لیے ہم پہ سٹرائک کر رہے ہیں اور ہم پہ محنت کر رہے ہیں. اور اگر اس کو آپ اگر 5 کی بجائے 10 سیکنڈ کریں تو پھر اس کا مطلب ہے کہ 1 منٹ میں 600 فتنے میرے اور آپ کے اوپر سٹرائک کر رہے ہیں. اور اگر 1 گھنٹہ میں اس کو ڈیجیٹائز کریں اور نومیریکل ویلیوز میں لے کے آئیں اسی حدیث کے مفہوم کو, تو پھر پیارے بچوں یہ 36,000 فتنے پر اور کے حساب سے میرے اور آپ کے اوپر سٹرائک کر رہے ہیں. اور جب میری کبھی کبھی ادھر پروفیسر سے یا کسی اور بڑے لیول کے ایج کے بریکٹ سے بات ہو نا, تو پھر میں انہیں کہتا ہوں کہ میں آپ کو اس کی ثابت بھی کرتا ہوں کہ یہ کوئی نعوذ باللہ مبالغہ آرائی نہیں ہے کہ اس وقت کیسے کیسے ہم فتنوں کے اندر پھنسے ہوئے ہیں, جکڑے ہوئے ہیں. سب سے بڑی بات تو یہ آپ بچے تو بہت زیادہ اس کو سمجھائیں گے کہ یہ ہر وقت موبائل پہ کارٹونز دیکھنا, یہ دیکھنا, وہ دیکھنا. تو اس میں اگر کہ بچوں کے ساتھ ان کے والدین بھی بیٹھے ہیں تو ان کو بھی یہ سمجھنے کی کوشش کرنی چاہیے کہ اس وقت کارٹونز کے اندر ہی وہ ایسا الہاد اور فکری جلگار اور اور ایسی عجیب عجیب چیزیں ہیں کہ اس کے اوپر بھی کم از کم کوئی 2 گھنٹے کا علیحدہ سیشن بن سکتا ہے کہ کیسے کیسے یہ کر رہے ہیں. میں نے اس کو آج سے کوئی 3-4 سال پہلے صرف یہ بچوں کے اوپر جو سوشل میڈیا اور بالخصوص کارٹونز کے ذریعے جو ان کو ذہن کو خراب کیا جا رہا ہے اور فتنوں کا شکار کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے, تو اس کی طرف بھی کچھ کام کرنے کی کوشش کی, لیکن چونکہ وہ میری فیلڈ اور سکوپ سے ہٹ رہا تھا تو پھر اس لیے میں نے اس کے اوپر کام نہیں کیا. لیکن وہ جب تھوڑا بہت بھی میں نے کیا تو وہ بہت ہی شاکنگ تھا اور اس سے بہت خوفناک چیزیں سامنے آئی کہ وہ انویزیبل طریقے سے, کہ یعنی جو نظر نہیں آتی, یعنی جیسے جرمز ہوتے ہیں لیکن وہ نظر نہیں آتے, تو اسی طرح یہ جو فتنوں کا دور ہے یہ بہت زیادہ اس وقت ہمارے لیے سب سے بڑا مسئلہ بھی اس لیے ہے کہ یہ زیادہ تر انویزیبل طریقے سے, یعنی انسانی آنکھ سے نظر نہ آنے والے طریقوں سے یہ مسلمان کے نوجوان بچوں پہ ایمان لوٹنے کی یہ کوشش کر رہے ہیں, اور اس کو الحمدللہ علماء اور اہل علم حضرات ہی سمجھ سکتے ہیں. تو یہ میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ یہ فتنوں سے بھرا ہوا دور ہے. اس فتنوں کے دور میں اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس فتنوں کے دور میں ہوگا کیا کہ پولیس کی وردی پہن کر ڈاکو آئیں گے, یعنی کہ حلیہ بھی مسلمانوں والا اپنا لیں گے, داڑھی ٹوپی بھی رکھ سکتے ہیں, لیکن اصل میں وہ ہوں گے کیا, وہ ہوں گے اسلام کے دشمن اور کفار. لیکن انہوں نے یہ حلیہ صرف اس لیے اپنایا کیونکہ وہ اس کو لوٹنا چاہتے ہیں. اس میں ایک اور مثال بھی ہے کہ آج سے 2-3 سال پہلے کی بات ہے, ادھر ہمارے علاقہ لاہور سے آگے قصور, وہاں ایک زینب کیس نام کا بہت مشہور کیس چلا. اس کو اس کے ایک محلے دار ایک شخص نے اس بچی کو قتل کر دیا, تو اس کے قاتل کا پتہ ہی نہیں چل رہا تھا. پھر کسی کے گھر کے باہر کیمرہ لگا ہوا تھا, وہاں سے اس کی فوٹیج دیکھی گئی, تو وہ فوٹیج سے کے ذریعے اس بندے کو جب قاتل کو پکڑا تو اس نے کہا, پولیس نے پوچھا کہ آپ نے اس کو قتل کیسے کیا, تو اس نے کہا کہ بتایا کہ میں اس کو پہلے چاکلیٹس دے کر تو پھر اس کو میں نے اپنے قریب کیا. اب وہ چھوٹی سی بچی ہے جیسے آپ بھی بچے ہیں, تو آپ سمجھ رہے ہیں کہ چاکلیٹس دینے والے کو تو ہر کوئی یہی سمجھے گا کہ وہ تو بہت اچھے انکل ہیں, ان سے تو ملنا چاہیے, ان کے پاس آنا جانا چاہیے. تو بس اسی طرح یہ پرفتن دور میں
اگر میں آپ کے لیول پہ آ کے یہ بات عرض کر سکوں تو وہ یہی ہے کہ یہ جو فتنے آئیں گے، جو گروہ ہوں گے جو ایمان لوٹنا چاہتے ہیں، وہ بھی کسی نہ کسی خوش کن نعرے کے ذریعے یا کوئی بڑی اچھی باتیں بظاہر کر کے، جیسے چاکلیٹ ہر ایک کو اچھی لگتی ہے، ہر کوئی کھانا چاہتا ہے، اور وہ کوئی آپ کو چاکلیٹ روز دے، ہفتے میں 1-2 بار دے، تو آپ ظاہری بات ہے اس سے بہت دوستی لگانا چاہیں گے، لیکن اصل میں وہ کرنا کیا چاہ رہا تھا کہ اس نے بعد میں اس بچی کو قتل کرنا تھا، اس کی زندگی چھیننی تھی۔ اور ادھر بھی یہی حال ہے کہ فتنوں کے اس دور میں جو باطل ٹولے ہیں اور جو گمراہ لوگ ہیں، جو گمراہ ٹولے ہیں، وہ بھی مسلمانوں سے اسلام دشمنی میں مسلمانوں سے ایمان لوٹنا چاہتے ہیں۔ تو اسی لیے یہ جو پولیس کی وردی پہن کر یا اس طرح کے لوگ اگر فتنے جو ڈاکو ہیں اس دین کے، وہ اگر داڑھی ٹوپی بھی رکھ لیں تو ان کو کیسے پہچانیں گے؟ اس کے لیے آپ کو ایمان، کفر، ہمارا اسلام اس کے بارے میں کیا کہتا ہے، یہ بنیادی موضوعات کو پڑھنا اور اس نالج کو حاصل کرنا بہت ضروری ہے، بہت ضروری ہے۔ بلکہ میں تو شاید بیٹھے ہوں یہاں ایڈمن حضرات بھی جو، تو میں تو ان سے یہ ریکویسٹ کروں گا کہ آپ جو بھی ایج بریکٹ ہے اس ایج بریکٹ کے حساب سے آپ کریکولم ڈیولپ کیجئے۔ مجھے تو کبھی امید ہے کہ مفتی طارق مسعود صاحب کا جو یہ فورم ہے، یہ ماشاءاللہ اس وقت لیڈرز میں سے ہیں یہ لوگ، تو انہوں نے ڈیولپ تو کیے ہوں گے۔ جیسے ہم نے بھی شبان ختم نبوت میں ہم نے بھی 6th گریڈ سے لے کے تو میٹرک تک کا نصاب ڈیولپ کیا ہے کہ اس کو روز اسمبلی میں اس کو عقائد بنیادی پڑھائے جائیں، تو یہ کوئی 40 کے قریب موٹی موٹی باتیں بنی ہیں۔ تو میں اس فورم پہ میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا جو اس فورم کے سرکردہ لوگ ہیں کہ وہ اس طرف آئیں کہ جیسے عقائد اور جو بڑی بڑی موٹی موٹی چیزیں ہیں اور فتنوں کے دور میں جن کی ناگزیر ضرورت ہے اس چیزوں پہ کریکولم بنائیں، اور وہ پلے گروپ سے لے کے تو پی ایچ ڈی لیول تک جانی چاہیے۔ ہم الحمدللہ اس کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ میرے پاس آج کل پی ایچ ڈیز کے لیے، ڈاکٹرز کے لیے ایسا ہی ایک نصاب ڈیولپ کرنا، یہ میرے پاس ٹاسک آیا ہوا ہے۔ آپ بچے تو بہت 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 نیک بچے ہیں، آپ بس آمین کہہ دیجئے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ مجھے جلد از جلد ان ٹیچرز کے لیے اور ان پروفیسرز کے لیے بھی ایسا کریکولم اور نصاب بنانے کی توفیق دے کہ ہم ان کو آگے لے کے چل سکیں، اور وہ آگے تمام آنے والے اسٹوڈنٹس کو پڑھائیں، اور اس طرح پھر سب کا ایمان بچ جائے۔ ایمان اور کفر کی تعریف کیوں پڑھیں گے؟ اس کی وجہ یہ کیوں سمجھیں گے علماء سے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر کوئی کافر آ کر ہمیں دھوکہ دے کر اور ہمیں کفر کی طرف لے کے جانا چاہے تو ہمیں فوراً پتہ چل جائے کہ یہ خود ایمان والا ہے کہ یہ کفری عقائد والا ہے۔ تو ایمان کسے کہیں گے؟ کہ وہ تمام کی تمام چیزیں، کوئی بھی چیز، یہ بالکل ہی ایک لے مین کی ڈیفینیشن میں عرض کرنے لگا ہوں کہ وہ کوئی بھی چیز، وہ ساری کی ساری چیزیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے لے کر آیا اور امت کو بتائی کہ یہ کر لو، یہ نہ کر لو، یہ ہے، یہ نہیں ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں ان کو دل سے ماننا اور زبان سے اس کا اقرار کرنا کہ ہاں میں ان کو مانتا ہوں، اس کو ایمان کہتے ہیں۔ اور کفر کسے کہیں گے؟ کفر ان تمام کی تمام چیزوں کا انکار کفر نہیں، بلکہ کسی ایک بنیادی چیز کا بھی انکار کر دے گا تو وہ کافر ہو جائے گا۔ اس کی مثال بھی بڑی سمپل ہے کہ 114 صورتیں ہیں، کوئی شخص اگر آپ یہ کہے کہ میں 113 مانتا ہوں تو کیا وہ مسلمان ہے؟ تو ہر کوئی کہتا ہے نہیں جی وہ مسلمان نہیں۔ اور اگر وہ کہے کہ جی میں 113 نہیں، چلو 114 آپ کے کہنے پہ مان لیتا ہوں، لیکن ایک زیر زبر کو نہیں مانتا، تو بھی اس کو کہا جائے گا کہ نہیں تم مسلمان نہیں۔ تو ایمان کی تعریف ہم نے یہ دیکھ لی کہ وہ تمام کی تمام چیزیں اور باتیں جیسے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمائی ہیں ویسے ہی اس کو مان لے، دل سے بھی اور زبان سے بھی اس کو مان لے، تو اس کو ہم ایمان کہیں گے۔ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لے کر کے آئے ہیں اس پر ایمان لانا بھی ایمان کے لیے لازمی ہے، اور اس کو ویسے ہی ماننا اور اس پہ ویسے ہی عمل کرنا وہ بھی ایمان لانے کے لیے لازمی ہے۔ اور کفر کے لیے تمام چیزوں کا انکار ضروری نہیں، بلکہ وہ اگر کسی بھی ایک چیز کا بھی انکار کرے گا تو پھر وہ ساری چیزوں کا انکار ہو جائے گا۔ لیکن معاملہ کیا ہے کہ آج کے اس پرفتن دور میں ایمان اور کفر کے اس جنگ میں جو سب سے زیادہ کفار کی، باطل کی اور طاغوت کی محنت ہے وہ انکار کے اوپر نہیں، آپ کے اوپر انکار پہ نہیں لانا چاہ رہے، بلکہ وہ شک کے بیج پہلے بونا چاہ رہے، یعنی کہ وہ شک کے ذریعے اس وقت جس کو انویزیبل محنت ہے کہ نہ نظر آنے والی محنت ہے، اس وقت سارا زور اس پر ہے
کہ ان کو ان کی اپنی بنیادی چیزوں پر شک ڈال دیا جائے. اور یہ ساری محنت آج کل سوشل میڈیا پہ اور یہ ڈیجیٹل پلیٹ فارم جسے بیسیکلی کہتے ہیں اس کے مطابق لڑی جا رہی. دین اسلام دو چیزوں کا مجموعہ ہے, یہ آپ اور میں جانتے ہیں بچپن سے, کہ عقائد اور اعمال. لیکن اس میں بنیادی چیز عقائد ہے. اگر کسی کے عقائد سارے کے سارے ٹھیک ہوئے تو وہ انشاءاللہ نیک اعمال کر کے جنت میں چلا جائے گا. لیکن اگر اس نے بظاہر اس نے لاکھوں کروڑوں نیک اعمال کیے ہوں لیکن اس کے اگر عقائد غلط ہے تو اللہ پاک اس کو کسی صورت بھی اس کو نہ کامیاب کریں گے نہ اس کو بخشیں گے. تو ہمارے جو تین بڑے بڑے عقائد تو بہت سے ہیں, لیکن جو تین بڑے عقائد ہیں جن سے قرآن کریم بار 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 مخاطب ہوتا ہے وہ توحید, رسالت اور آخرت ہے. اور ہمارا جو آج کا ٹاپک ہے وہ رسالت میں عقیدہ ختم نبوت ہے. اب میں آپ کو عقیدہ ختم نبوت کی کچھ اہمیت اور فضیلت بیان کیے دیتا ہوں کہ یہ اتنا بنیادی عقیدہ ہے. اگر کوئی حافظ قرآن آپ میں بیٹھے ہیں تو وہ جانتے ہیں کہ ابھی قرآن پاک کھولیں گے تو الف لام میم کے بعد جو تیسری چوتھی آیات اس میں یہی عقیدہ ختم نبوت بیان کیا جا رہا ہے کہ مومنین کی یہ بات بتائی جا رہی کہ وہ جو آپ پر نازل ہوا اس پر ایمان لاتے ہیں, جو آپ سے پہلے نازل ہوا اس پر ایمان لاتے ہیں اور آخرت پر ایمان لاتے ہیں. یہ ختم نبوت کی دلیل ہے ہمارے علماء کرام نے اور امامین نے بتائی ہے کہ یہاں دو وحیوں کا ذکر ہے, ایک آپ سے پہلے کی اور ایک جو آپ پر ہوئی. اگر آپ کے بعد نبوت جاری ہوتی تو پھر تین وحیوں کا ذکر ہوتا کہ آپ کے بعد بھی وحی آئے گی. لیکن اللہ پاک نے آپ کے بعد قیامت کا اس آیت میں آپ کے اوپر جو وحی نازل ہوئی یعنی قرآن کریم اس کے ذکر کے بعد قیامت کا ذکر کر کے تو یہ ہر ایک مسلمان کے لیے سمجھنا انتہائی آسان بنا دیا کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت تو نہیں آئے گی لیکن اب قیامت آئے گی. اسی کی عقیدے کو عقیدہ ختم نبوت کہتے ہیں. اس کی میں بہت جامع اور اہم تعریف بتا دیتا ہوں. اس کی وجہ یہ ہے کہ جب آپ بڑے ہو کے کالج یونیورسٹیز میں جائیں گے تو وہاں آپ سے یہ قادیانی جو ٹیچرز بھی ہیں, جیسے میں خود جب لمز یونیورسٹی میں تھا, میں وہاں ایز اے سینئر آفیسر امپورٹس تھا, تو لمز یونیورسٹی میں بیک ان 2009 جب میں وہاں تھا تو وہاں کا ایچ او ڈی میتھمیٹکس قادیانی تھا. وہاں پھر ایک اور ڈاکٹر تھا اس وقت بایولوجی میں, وہ ڈاکٹر طارق بٹ نام تھا اس کا, وہ بھی قادیانی تھا. تو اب آپ دیکھ لیں کہ جب یونیورسٹیز میں اگر آپ کے پیرنٹس بھی ساتھ بیٹھے سن رہے ہیں تو پھر میں ان سے تو کہوں گا کہ الحمدللہ انہی کوریڈورز میں 1300 اداروں میں گھومتے گھومتے تو میرے پاس تو میں تو انسائکلوپیڈیا ہوں کہ میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ کس کس یونیورسٹی میں اس وقت کہاں کہاں قادیانی ہے. وہ تو جب ہم ختم نبوت کی محنت کے لیے وہاں مستقل آتے جاتے ہیں تو پھر یہ چیزیں سامنے آ جاتی ہیں. لیکن میں عرض یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ آپ کو اپنے بنیادی عقائد کے اوپر اتنی کانکریٹ نالج ہونی چاہیے کہ کوئی بھی آپ کو خدا نہ خواستہ آپ کو ہلانے کے لیے آئے تو الٹا وہ پھر اپنے کفری عقائد سے توبہ طائب ہو کے تو اسلام میں آ جائے. تو اس کے لیے مستقل محنت کی ضرورت ہے. اور عقائد اگر کسی کے پاس نہیں ہے تو پھر اس کی ساری زندگی کے اچھے اعمال بھی اس کو کوئی فائدہ نہیں دے. تو یہ ختم نبوت اتنا اہم عقیدہ ہے کہ 310 دفعہ یہ ٹاپک مجھے آپ کو پڑھایا گیا. میں جو یہ باتیں ہیں تھوڑی, چونکہ میرا تو لیکچرز ہونے ہی صرف یونیورسٹیز میں ہوتے ہیں تو اس لیے میں ذرا انہی کی لنگوسٹک میں بات کرتا ہوں کہ یعنی 310 دفعہ یہ ٹاپک آپ کو کوئی کسی کلاس میں نہیں پڑھایا جاتا. آپ پی ایچ ڈی میں چلے جائیں, آپ ایم فل کر لیں, آپ کچھ کر لیں, ماسٹرز کر لیں, بیچلرز کر لیں, وہ جو ٹاپک ہے وہ آپ کو ایک دفعہ ہی پڑھایا جاتا ہے یا 2 دفعہ پڑھایا جاتا ہے. 310 دفعہ ایک ہی ٹاپک تو کوئی کہیں نہیں پڑھایا جاتا. تو لیکن اگر اللہ اور اللہ کے رسول نے مجھے آپ کو ختم نبوت اتنی زیادہ دفعہ بتایا ہے, پڑھایا ہے, تو اس سے یہی بات نکلتی ہے کہ ہمارا ختم نبوت کے بارے میں مکمل نالج کانکریٹ ہونا چاہیے. تو یہاں ایک اور بات بھی بڑی اہم آتی ہے جو کہ میں ایڈمن حضرات سے جو اس فورم کے بڑے ہیں ان سے شیئر کرنا چاہوں گا کہ یہ کو 45 منٹ کا تو ایک نہیں لیکچر ہونا چاہیے. یہ تو 310 دفعہ جو ٹاپک پڑھایا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ کم از کم 3-4 گھنٹے لگا کر ہمیں ایسی ایج بریکٹ کے حساب سے ایسے یہ سیشنز کرنے چاہیے ڈیولپ
کہ پھر ہم ان کو یہ مکمل پڑھائیں ایک دفعہ, اور یہ پڑھانے اور ان کو سمجھانے کی جو ایج ہے وہ چھوٹی ایج سے ہی شروع ہونی چاہیے. تو بہرحال یہ کتنی اہم بات ہے کہ 310 دفعہ یہ ٹاپک مجھے اور آپ کو پڑھایا گیا, 100 دفعہ قرآن کریم میں, 210 دفعہ احادیث مبارکہ میں. یہ قرآن کریم کی آیت بڑی مشہور ہے, یہ میں نے اور آپ نے بہت پڑھی اور سنی ہوئی ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں کسی کے باپ نہیں لیکن وہ اللہ کے رسول ہیں اور تمام نبیوں میں سب سے آخری نبی ہیں اور اللہ ہر بات خوب جانتا ہے. یہ ایک ہے اور باقی 99 اس کے علاوہ ہے. پھر یہ ایک بہت اہم حدیث ہے, یہ تو میں کہتا ہوں کہ ہر کوئی, وہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا بلغوا انی ولو آیا, کہ اگر میری طرف سے ایک آیت ہی تمہیں یاد ہے تو وہ بھی پہنچاؤ. تو اسی طرح آج کے اس قادیانی فتنے کے اور پرفتن دور میں یہ تو ہر ایک کو آج کہ میری امت میں 30 جھوٹے پیدا ہوں گے, ہر ایک کا پیدا نہیں ہوگا. تو 30 کی لسٹ آ گئی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس لسٹ میں سے تقریباً 4 آپ صلی اللہ علیہ وسلم ابھی اس دنیا میں زندہ تھے تو 4 آ گئے, لیکن ان 4 میں سے 2 نے بعد میں توبہ طائب کر لی اور 2 اس میں سے اپنے اس کفری عقیدے کے اوپر قائم رہے اور اسی پہ وہ مرے, اس لیے وہ جہنم واصل ہوئے. اس میں سے اسود انسی اور مسلمہ کذاب دعویٰ کیا کہ ہم بھی اللہ کے نبی ہیں. تو ان کے ساتھ معاملہ کیسا ہوا, کیسا ہونا چاہیے, یہ شریعت نے قیامت کی صبح تک کے لیے بتا دیا کہ مدعی نبوت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیروکار یہ ایک ہی آسمان کے نیچے نہیں رہ سکتے. تو اس لیے جب مسلمہ کذاب کے ساتھ جو یمامہ کا میدان سجا, اس میں آپ دیکھ لیں کہ اس میں 1200 صحابہ شہید ہوئے. اب یہ ختم نبوت کی فضیلت بہت بڑا ٹاپک ہے, لیکن اگر آپ اس کو صرف چند منٹ میں سمجھانا چاہیں تو اس کے لیے یہ چارٹ ہم نے ڈیوائز کیا. یہ بہت اہم چارٹ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دور بعثت 23 سال ہے. تو 23 سال میں یعنی اعلان نبوت کرنے کے بعد اور اس دنیا سے جانے کے بعد تک 23 سال میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور صحابہ نے اسلام کو بچانے کے لیے 83 مار کے لڑے ہیں, یعنی 83 جنگیں لڑی گئیں جس میں اسلام کے دشمنوں کو اسلام کے خلاف بچانے کے لیے لڑی گئی. اور اس 83 جنگوں میں 259 قربانیاں لگی صحابہ کی. اور میں یہاں آپ کو ایک کمپیریٹیو اسٹڈی بتا دیتا ہوں کہ ایک طرف ہے 23 سال اور اس میں 83 جنگیں لڑ کر اور 259 صحابہ کی قربانی اور شہادتیں ہونے کے بعد پورا اسلام بچا لیا گیا. اس میں تمام عقائد کی حفاظت بھی ہے, تمام اعمال کی بھی. لیکن ایک مارکا یمامہ جو مسلمہ کذاب, وہ جو دوسرا مدعی نبوت تھا, نبوت کا دعویٰ کرنے والا تھا, اس کے خلاف جو یہ جنگ لڑی گئی, تو اس ایک جنگ میں 23 سالوں میں جو 83 جنگیں لڑی گئی اس سے 4 گنا زیادہ شہادتیں ہوئی ہیں اور قربانیاں لگی. تو یہ تو بہت بہت کلیئر کٹ بات ہو گئی کہ جب تک ختم نبوت کا تحفظ کیا جاتا رہے گا تو اسلام کا بھی تحفظ ہے اور مسلمانوں کا بھی تحفظ ہے. یہ ہے وہ مارکا یمامہ کا میدان جہاں آج سے 1450 سال پہلے یہ جنگ یمامہ لڑی گئی. ختم نبوت کی تعریف, یہ میں نے کہا کہ جامع معنی میں آپ کو جو بتا رہا تھا کہ جہاں سے بات یہ شروع کی تھی کہ یونیورسٹیز میں ڈاکٹرز ہیں, یہ پروفیسرز ہیں, ٹیچرز ہیں, قادیانی ہیں, اور یہ کبھی بھی نہیں بتاتے کہ ہم قادیانی ہیں, لیکن اپنی کلاس کے ہر بچے کا ایمان لوٹنے کے لیے اس کو ہلکی تھوڑی سی کوئی نہ کوئی شک کی ڈوز دیتے رہتے ہیں, اس کے ذہن میں شک ڈالتے ہیں, اور جب اس بیچارے نے اپنے علماء کے ساتھ رابطہ نہیں رکھا ہوتا تو پھر یہ شک میں مبتلا ہو جاتا ہے. تو ختم نبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر آ کر نبوت ختم کیوں ہوئی, اس کو بھی سمجھنا اور سمجھانا اس وقت بہت ضروری ہے. میں اس کو آسان الفاظ میں عرض کرنے کی کوشش کرتا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت ختم اس لیے ہوئی کہ اللہ رب العزت نے نبوت کا جو سلسلہ آدم علیہ السلام سے شروع کیا, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے آنے سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کم و بیش 1.25 لاکھ انبیاء آئے, اور ہر ایک نبی کو اللہ پاک کوئی معجزہ, کوئی خصوصیت, کوئی ایٹریبیوٹ اور بہت کچھ دیتے تھے, اور آپ اللہ پاک ان
तमाम नबियों को जो कुछ देते गए, लेकिन जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने मोजज़ात, कमालात और खुसूसियात जैसे हुस्न है, इल्म है, ये तमाम खुसूसियात देनी थी, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो इन खुसूसियात की आखिरी हद हो सकती थी, उन आखिरी हद तक इन तमाम चीज़ों को बढ़ाकर एक ज़ात मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दे दिया। यानी कि अगर किसी को हुस्न देना था, और अगर किसी को 10% देना था, किसी को 20% देना था, किसी को 50% देना था, तो उसकी आखिरी हद क्या है? 100%, 100%। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जब अल्लाह पाक ने हुस्न दिया तो वो 100% था। अब 100 के बाद कोई परसेंट ही नहीं बचा। तो इसलिए कादियानी ये हमारे साथ जब मनाजरे होते हैं, कादियानियों को दावत इस्लाम देते हैं, तो ये सवाल वो बहुत पूछते हैं कि नबूवत तो रहमत है, इसको क्यों बंद मानते हैं आप? तो फिर उसका अकली और ये कौली और नकली दोनों जवाब, कौली और अकली दोनों जवाब देने पड़ते हैं। तो हमारा अकीदा ये है कि अब कोई दर्जा ही नहीं बाकी बचा कि जिसको बढ़ाकर किसी और नबी को दिया जाए। तो अब आप समझ लीजिए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नबूवत आकर मुकम्मल हो गई है, और अब मुकम्मल चीज के बाद किसी और नई चीज की जरूरत नहीं, इसलिए नबूवत खत्म भी हो गई। तो खत्म नबूवत का अकीदा हमारा ये है कि अल्लाह ने नबूवत को जो खुसूसियात देनी थी वो आखिरी हद तक बढ़ाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को तमाम की तमाम खुसूसियात अता फरमा दी। अब इसलिए कोई दर्जा बाकी नहीं, तो इसलिए किसी नबी की जरूरत भी अब बाकी नहीं, बल्कि अब क़यामत आएगी कोई और नबी नहीं आ सकता। मेरे पास ये वक्त खत्म हो गया, 45 मिनट्स है। मैं चूंकि ये टॉपिक आपसे पता नहीं वो इतना, मैं आपको ये बस बता देता हूँ इस टॉपिक में कि कादियानियों को काफिर करार दिया उम्मत ने। तो कादियानी, ये हमारे जमात में एक साथी हैले कॉलेज से बीकॉम कर रहे थे, बैक इन 2012 की बात है। तो कादियानी क्लास फेलो, तो उसने कहा मुझे काफिर क्यों कहते हो, मैं नमाज, रोजा, हज, ज़कात वही करता हूँ। तो कादियानी बास काफिर हैं, यहूदी, हिंदू, ईसाई, ये अपनी इबादत और अपनी हर चीज में मुसलमानों से डिफरेंट है, मुख्तलिफ है। लेकिन कादियानी ऐसा ग्रोह है कि जो हर इबादत, हर अकीदा कहता तो यही है कि हमारा मुसलमानों वाला है, लेकिन जब हम उनके किताबों से पढ़ते हैं और इसके मजहब के बानी ने जो गुस्ताखियां लिखी हैं, तो फिर हम उनको साबित करते हैं कि आप झूठ बोलते हैं, आप सिर्फ मुसलमानों का ईमान लूटने के लिए ऐसा कहते हैं। हकीकत में आपके अकायद, नजरियात, हर चीज में बहुत बड़ी बड़ी कुफरियात है। तो बस मैं आखिरी 1-2 मिनट जायद ले लेता हूँ कि कादियानी बहुत मजलूम बनते हैं, और पूरी दुनिया में क्लास फेलोज को, टीचर्स को, जहां भी हो, तो वो यही कहते हैं कि देखो मैं तो नमाज भी वही पढ़ता हूँ, मेरे ये कुरान भी वही है, तिलावत भी वही कर देता है और हर चीज वही करता है, तो कहता है मैं काफिर क्यों? तो फिर उसका जवाब सिर्फ ये है कि कादियानी इसलिए काफिर हैं कि उनकी 19 के करीब बड़ी बड़ी कुफरिया अकायद में बड़ी बड़ी कुफरिया तौहीनात हैं, गुस्ताखी हैं, कि उनके अकायद गड़बड़ हैं, उनके अकायद कुफरिया हैं। इसीलिए वो चाहे जाहिरी तौर पे टोपी भी पहन ले, कुछ नमाज भी पढ़ लें, कुछ भी कर लें, जब तक अकायद ठीक नहीं करेंगे तो वो काफिर ही रहेंगे। तो वो मैंने आपसे अर्ज किया कितने हैं, आप सब दोहरा लें मेरे साथ। तकरीबन 15 या 19 के करीब बड़ी बड़ी कुफरियात है। उसमें से ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तो हमने आपके सामने भी लिखी हुई। ये कुफरिया भी है और गुमराहकुन भी है। जैसे अल्लाह ताला की तौहीन, कादियानी ने कहा कि दुनिया आसमान को मैं बनाने वाला, नौज बिल्ला। तो ये अल्लाह ताला की तौहीन भी है और ये एक गुमराहकुन अकीदा है। ये उसकी किताब तज़किरा के सफ़ा नंबर 152 पे लिखा, ये देखो ये लिखा हुआ है कि ये तस्करा, ये मिर्जा कादियानी उसके बानी मजहब ने किताब लिखी और कहा कि मैं खुद खुदा हूँ। अब जो कहे मैं खुद खुदा हूँ वो तो पक्का ठक्का काफिर है। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तौहीन की, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की तौहीन की। ये 26वां पारा सूरह फतह, आपसे कुरान जानते हैं कि इसमें वही मोहम्मद रसूलुल्लाह लिखा है। तो इसके बाद मिर्जा कादियानी अपनी किताब ये जिल्द 18 सफ़ा 207 पे लिख के चला गया कि अब मोहम्मद, इसमें मोहम्मद से मुराद मैं हूँ। तो इसी तरह ये कितना बड़ा इनका धोखा है। कलमा वही पढ़ेंगे और आप और मैं समझेंगे मुसलमान है, लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह मैंने आपने पढ़ा तो हमने मोहम्मद माना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो मक्का और मदीना में आए,
اور جب یہ وہی کلمہ پڑھتے ہیں محمد رسول تو نعوذ باللہ کتنا بڑا یہ کفر اور دجل ہے کہ یہ اس کلمے میں محمد لفظ تو وہی پڑھیں گے لیکن اس سے مراد مرزا قادیانی لیتے ہیں. یہ آگے بھی بہت سے حوالے ہیں, میں اسی پہ بات ختم کرتا ہوں. اور میں یہ چاہوں گا کہ آپ کی جو ٹیم ہے وہ اس کے آج کل کے دور کے جو بڑے بڑے 2-4 فتنے ہیں اس کے حساب سے اور آپ کے لیول پہ جو آ کے جو ایسے ویژولز کے ساتھ ایک پریزنٹیشن بنائیں. میں انشاءاللہ اس اکتوبر میں مجھے وہاں کراچی کا دورہ ہے, مجھے امید ہے کہ میں پھر آ کے عثمان بھائی سے بھی مل لوں گا. تو اللہ پاک جو کہا سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہم سب کو عقیدہ ختم نبوت کے تحفظ کے لیے چن لی, کیونکہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتیازی وصف ہے. نبی اور رسول تو 1.25 لاکھ آئیں اور بھی, لیکن جب ہم کہیں نبی تو ہم 1.25 لاکھ میں سے کسی بھی نبی کا نام چن سکتے ہیں. ہم کہیں رسول تو ہم وہ 313 میں سے چن سکتے ہیں, اور اگر ہم کہیں کہ اولو العزم پیغمبر تو پھر ہم 5 پیغمبروں میں سے نام چن سکتے ہیں. لیکن جب ہم کہیں خاتم النبیین تو اب کائنات میں صرف ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سوا کسی اور کا نام نامی نہیں لیا جا سکتا. تو میں نے آپ کو ثابت کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ڈسٹنکشن ہے, آپ کی کو وجہ امتیاز ہے, آپ کو دوسرے نبیوں سے بھی اونچا کھڑا کرتی ہے مقام پہ. تو جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے اونچے مقام کے اوپر ڈاکہ ڈالنے والوں کو روکنے کی کوشش کرے گا, اس سے بڑا کائنات میں میں سمجھتا ہوں کہ کوئی کیریئر اللہ نے نہیں اتارا. اور پھر اللہ پاکی محض توفیق سے جب میں نے علماء سے یہ باتیں سنی تو پھر میں نے بھی اپنا کیریئر لمز سے چھوڑ کر تو پھر ساری زندگی لوگوں کو یہی ایمان اپنا بچانے اور اس عقیدے کے تحفظ کے لیے نالج دینے کے لیے اپنا کیریئر جو ہے وہ چینج کر کے سوئچ کیا اور اسی کو اپنا کیریئر بنایا. آپ دعا کریں اللہ مجھے اخلاص کے ساتھ اسی پہ موت بھی دے دیں. جزاک اللہ.